मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आप हज़रात को मालूम है कुरान मजीद ने जहाँ नमाज का जिक्र किया वहीं अल्लाह के रास्ते में खर्च का तज़किरा किया है। ऐसा मालूम होता है अल्लाह को कंजूस नमाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कुरान का तर्जमा उठा के देखें, जहाँ नमाज वहाँ ज़कात, जहाँ नमाज वहाँ युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह, हत्ता कि जहाँ तहज्जुद का जिक्र है वहाँ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जिक्र है। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फरमाया हमारे नेक बंदों के पहलू रात के आखिरी हिस्से में बिस्तरों से अलग हो जाते हैं और रात के आखिरी वक्त में वो अल्लाह के सामने खड़े होकर उसे उम्मीद और खौफ के साथ पुकारते हैं। फिर क्या करते हैं? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये भी उनकी आदत है रातों को मुसल्ला संभालना, और एक और उनकी आदत है जो रिस्क हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते रहते। ये फ़िल मुज़ारे है, ये काम मुसलसल होता रहता है। दो आयतें कुरान मजीद में ऐसी हैं जहां नमाज के फौरन बाद अल्लाह ने इन्फाक का हुक्म नहीं दिया, एक आयत बीच में है उसके बाद इन्फाक का हुक्म है। लेकिन आप कुरान उठाएंगे, नमाज ज़कात, नमाज सदका, नमाज खैरात, नमाज इन्फाक, तो भाई कुछ तो होगा। बाज़ आयतें कुरान मजीद की ऐसी हैं कि उसमें इंसानियत की खिदमत को इस्लाम करार दिया गया है। देखें, हम हदीस सुनते हैं ना, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, सफाई क्या है? आधा इस्लाम है। ये सुनते हैं ना, आधा इस्लाम क्या है? सफाई। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह बलद में इस्लाम और इंसानियत की खिदमत, इस एक ही चीज कि दो नाम से ताबीर किया है इसको। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इंसान को दो आंखें नहीं दी? व लिसानन व शफतैन, क्या हमने इसको होंठ और जबान नहीं दी? आज जो मेडिकल साइंस जब इंसान के आज़ा पे गौर करती है या इस कायनात पे गौर करती है, उसके गौर करने का अंदाज कुछ और होता है। कुरान जब आपको इस कायनात में गौर व फिक्र की दावत देता है तो उसका अंदाज वो किसी और नुक्ता नज़र से गौर करने का हुक्म देता है। और कुरान बताता है कि मेरी ये नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं, तुम इकरार करो और फिर इसका शुक्र अदा करो। उन नेमतों को कुरान कैसे डिफाइन करता है? देखें, आप किसी डॉक्टर से पूछें कि आपने कभी दूध में गौर किया, दूध की तहकीक की, डॉक्टर क्या कहेगा? हाँ जी, मैंने बहुत तहकीक की है, भैंस के दूध में इतना फैट है, इतना कैल्शियम है, इतने मिनरल्स हैं, बकरी में ये है, गाय में ये है, उबाल के पीना चाहिए या कच्चा भी पी सकते हैं, डब्बे का पीना चाहिए या खुला पीना चाहिए। इस तहकीक में डॉक्टर एक्सपर्ट होगा और गोरा भी एक्सपर्ट होगा। लेकिन कुरान भी दूध का तज़किरा करता है। एक और जाविये से हमें कुरान दूध में गौर करने का हुक्म देता है। चूंकि हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, मजहब बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा रहा यूनिवर्सिटियों में, जिसके नतीजे में हम टोटली मादा परस्त होते चले जा रहे हैं। 1400 साल पहले कुरान ने हमें दूध में गौर व फिक्र का हुक्म दिया। कैसे हुक्म दिया? व इन्न लकुम फिल अनआमी लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमाते हैं इस दूध में गौर करो, इस सूखे चारे को तुम किसी लैब में लेके जाओ, किसी साइंटिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास, जापान के साइंसदानों के पास ले जाओ
اور کہو کہ اس سوکھے چارے سے چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں، کیا کوئی ڈاکٹر نکال سکتا ہے؟ اگر نکال سکتے ہیں تو آپ یوں کر دیں، نہیں نکال سکتے تو تھوڑا سا اشارہ کر دیں تاکہ مجھے لگے کہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ کوئی ایسی لیب وجود میں آئی ہے یا کوئی ایسی مشین وجود میں آئی ہے، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ ادھر سے سوکھا چارہ ڈل رہا ہے اور وہاں سے ایک پروسیس کے تحت اس سے مکھن نکل رہا ہے یا تیل نکل رہا ہے۔ آپ اگر جاپان کے سائنسدان کے پاس چلے ہیں نا، جاپان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ میڈ ان جاپان کوئی چیز ہو تو وہ اگر پان بھی میڈ ان جاپان ہو جائے نا، اچھا ہمارے بہت سارے پشاور اور افغانستان کے لوگ جاپان میں گئے ہیں، جیپنیز کو نسوار کا عادی بنا دیا انہوں نے، نسوار کی دکانیں کھل گئی ہیں وہاں پہ، چپلی کباب بک رہے ہیں، جاپان کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ جائیں گے نا، وہ کہیں گے بھائی بادام لے کر آؤ، اس میں تیل آلریڈی موجود ہوتا ہے تو ہم پریس کر کے نکال لیں گے۔ سوکھے چارے میں سے ہمارے لیے تیل نکالنا، گھی نکالنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم یہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں، اس سوکھے چارے سے 3 چیزیں ہم بناتے ہیں۔ من بین فرثن، گوبر بنتا ہے، وہ گوبر زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، دوبارہ اس سے چارہ پیدا ہوگا تاکہ جانور دوبارہ کھائے۔ من بین فرث و دم، اسی سوکھے چارے سے ہم اس کا خون بنائیں گے جو ایندھن کا کام دے گا، اس مشینری کو چلانے کے لیے پاور کا کام دے گا۔ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے، جس مشین میں سوکھے چارے سے خون بن رہا ہے، خون کی رنگت اور گوبر کی بدبو اور گوبر کی رنگت اور خون کی بدبو سے بچاتے ہوئے ایک سفید رنگ کا، خالص کا مطلب خالصا من الدم والفرث، خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے اس کا کلر دیکھو، وہ جانور کے تھنوں میں اتارتے ہیں، یہ تو دیکھنے میں ہے اور چکھنے میں کیسا ہے؟ سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں، ایسا لگتا ہے ایک گلاس گرم گرم دودھ اللہ نے پلا دیا، اتنا مزہ آتا ہے۔ بھائی کچھ ہمیں مادہ پرستی سے نکلنا چاہیے، کچھ اس کائنات میں بھی تو غور کرنا چاہیے، یہ نعمتیں کون دے رہی ہے؟ کیا خود بخود ہو سکتی ہیں؟ ڈارون تو کہہ کے چلا گیا یہ انسان بندر سے انسان بنا ہے اور یہ سب آٹومیٹیکلی ہوا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک تصویر کسی کاغذ پہ بنی ہوئی ہو جس میں آنکھ ناک کان ہو، ایک انسان کی تصویر ہو، آپ کو مصور نظر نہیں آ رہا کہ یہ تصویر بنائی کس نے ہے، آپ تحقیق میں لگ گئے یار یہ کس نے بنائی ہے، کوئی اقرار نہیں کر رہا، کوئی مصور نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے سائنسدانوں سے رابطہ کیا، وہ سارے بڑے بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار اس پہ تحقیق کرو، اب کوئی بندہ تو مان نہیں رہا کہ میں نے بنائی ہے۔ اب ایک تھیوری پیش کی، ایک نظریہ پیش کیا کہ کروڑوں اربوں سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا اور ایک ایسے کروڑوں کاغذ وجود میں آئے، ان میں سے ایک یہ والا کاغذ تھا، پھر کلر وجود میں آیا، پھر رنگ کے ڈبے وجود میں آئے، ڈسٹیمپر کمپنی وجود میں آئی، پھر برش وجود میں آیا، پھر خربوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ کیسے اتفاق اتنے سالوں میں ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا نہیں، میں اکثر یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی، وہ والے سالے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں، تو سالوں کی کمی نہیں ہوتی، ٹائم کی کمی نہیں ہوتی، کروڑوں سال میں ایسا ممکن ہے۔ بھائی کروڑوں سال میں بھی کلر اس طرح سے خوبصورت انداز سے آنکھ ناک کان بن جائے یہ ممکن نہیں ہے، چلو اربوں لگا لو، اربوں سال میں ہوا ہے، بھائی اربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا، 20 ارب سال لگا لو۔ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ کھربوں سال میں ایک پیپر پہ ایک خوبصورت سی تصویر بن جائے جو بے جان ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟
آپ اگر نہیں ممکن ہے تو کہہ دینا زبان سے نہیں ممکن ہے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. تو آپ بتائیے وہ تصویر جس کی آنکھ دیکھتی ہو، وہ تصویر جس کے کان سنتے ہوں، جس کو انسان کہا جاتا ہے، وہ تصویر جس کی زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہو، وہ تصویر جس کے جو مغز ہے وہ واقعی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اللہ کی قسم 100 مرتبہ اس بات کو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی ایوولوشن کے نتیجے میں یہ وجود میں نہیں آ سکتی. اس کا کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی مینیجر ہے جس نے سب کو مینیج کیا ہے. تو قرآن مادے پر ہمیں غور کرنے کا حکم دیتا ہے کسی اور زاویے سے کہ یہ مخلوق تمہیں خالق کی پہچان کرائے اور تم خالق کی طرف پہنچو. میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں، گوروں کی جب ڈاکومنٹری آپ دیکھیں گے نا، کوئی بھی عجیب و غریب آپ کو جانور نظر آئے جو بڑے خوبصورت انداز سے کوئی پرندہ گھونسلہ بنا رہا ہے، تو نیچے کسی گورے کے کمنٹس بھی نہیں ہوتے کہ یار گاڈ کی طاقت دیکھو، گاڈ کی قدرت دیکھو، اس نے اس جانور کو ایسا بنایا. وہ کہتے ہیں بیوٹی آف نیچر. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیوٹی آف نیچر. مرغی انڈے دینے کے بعد بیٹھ جاتی ہے اس کے اوپر 21 دن. اسے کس نے بتایا کہ 21 دن تک تم اعتکاف میں بیٹھو گی تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا؟ ہمارے نوجوان طبقہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بٹھایا جاتا ہے نا ان کو، یہ خود بخود آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ بھئی 10 دن کے اعتکاف سے تم میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہو جائے گا، یہ سنت ہے، ایک دن ایک سانس کا ثواب ملے گا، یہاں سونے کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے بہت سے اکثر کوشش کرتے ہیں کہ سونے میں زیادہ ٹائم گزارا جائے. تو بتایا جاتا ہے نا، یہ انسان خود بخود جا کے بیٹھ جاتا ہے. مرغی کو کس نے بتایا کہ بھئی یہاں پر اس انڈوں پہ تو 21 دن بیٹھے گی تو اس سے چوزے نکلیں گے اور پھر ان چوزوں کی تو نے حفاظت کرنی ہے؟ یہ کس نے بتایا اس کو؟ یہ خود بخود یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں. ایک ملحد ہے، ایک ایتھیس ہے میرے رابطے میں نا، بہت زیادہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس کو ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک مرغی اپنے چوزوں کی خاطر بہت طاقتور جانور سے لڑ رہی ہے. میں نے کہا یار یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے، یہ ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ اس کے یہ جذبات کے اپنے بچوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہی ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے؟ تو میرا مقصد ابھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ابھی آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اس کائنات میں غور کریں گے تو ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، بشرطے کہ ہم اس زاویے سے غور کریں. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے. قرآن بھی سورہ بلد میں کیا کہہ رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دی ہیں؟ غیر مسلم تو کہہ دے گا اللہ نے نہیں دی ہیں، بڑے آرام سے کہہ دے گا. ہم جب جامعۃ الرشید میں یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق کر رہے تھے تو ڈیجیٹل کیمرے کے ماہرین کو اور سائنسدانوں کو ہم نے بلایا. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، جو موبائل سے آج آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں یا کیمرے سے بنا رہے ہیں، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ دیکھتی کیسے ہے. تو اس کا مختصر خلاصہ میں دیسی زبان میں تو سائنس کی ٹرم نہیں جانتا. انہوں نے کہا روشنی کسی پہ لگتی ہے نا تو وہ ٹکرا کے ہماری آنکھوں کے پردے پہ لگتی ہے. تو اللہ میاں نے اندر کوئی ایسے سافٹ ویئر لگائے ہوئے ہیں وہ اس کو برقی لہروں میں یا کسی اور ریز میں چینج کر دیتے ہیں. پھر پیچھے اللہ نے ایسے آلات لگائے ہوئے ہیں وہ اس عمل کو ریورس کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا سائنسدانوں نے کیا کیا، سیم یہی عمل کاپی کر کے آرٹیفیشل بنا دیا. تو اگر یہ عمل سائنسدان نہ دیکھتے تو ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد نہیں ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ کروڑوں خربوں سالوں میں خود بخود وجود میں آ گیا، اس میں لینسز خود لگ گئے ہیں اور پاور خود بخود پیدا ہو گئی ہے اس میں، تو بے وقوف ہوگا ایک نمبر کا؟ یقیناً ہوگا. تو جو کاپی ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. تو جس انسانی آنکھ کو دیکھ کر جو اوریجنل ہے وہ آٹومیٹیکلی کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ جاپان موبائل نکالتا ہے، امریکہ موبائل نکالتا ہے، چائنا کاپی کر لیتا ہے نا. مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات، پیچھے تو گناہ ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. اوریجنل ایک جاپان نے موبائل نکالا، چائنا کی فوراً دھڑا دھڑ کاپیاں آنا شروع. ملیشیا نے نکالا یا کسی بھی کنٹری نے، دھڑا دھڑ چائنا کی کاپیاں. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے چائنا جو کاپی بنائی ہے یہ تو چائنا نے بنائی ہے لیکن اوریجنل خود بخود وجود میں آ گیا.
کہ ارے بھائی کاپی جب خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے آ گئی؟ تو قرآن اسی بات کا تذکرہ کرتا ہے سورہ بلد میں، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ہم فوراً کہتے ہیں کہ اللہ یقیناً یہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو نے ہمارے سر میں دو آنکھیں فٹ کی ہیں، ولسانا وشفتین، ہم نے زبان نہیں دی ہے، یہ اتنا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، آپ اس پہ نمک رکھیں فوراً دماغ کو سگنل بھیجے گا کڑوی چیز ہے، چینی رکھیں فوراً دماغ کو سگنل بھیجے گا کیا ہے؟ میٹھا ہے، گرم چیز رکھیں ٹھنڈی چیز رکھیں، سینکڑوں چیزوں کے ٹیسٹ میں یہ فرق فوراً دماغ کو اطلاع دے دیتی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے۔ تو قرآن انسان پر یہ نعمتیں گنوا کے بیان کر رہا ہے کہ انسان نے میرا ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اے اللہ کیسے ادا نہیں کیا؟ کیا میں نے جرم کیا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ تو ناشکر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک مل عقبہ، ایک مشکل راستہ تھا، دشوار راستہ تھا، یہ میرے کہنے پہ اس مشکل راستے پہ نہیں چل رہا، آسان راستے کو یہ فوکس کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک راستہ ہے موٹر وے کا، آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا موٹر وے سے نہیں جانا، جی ٹی روڈ سے جانا ہے تم نے۔ ابا کیوں؟ موٹر وے جب بنا ہے چلنے کے لیے تو وہ ابا کہہ رہے دیکھو بیٹا ابھی میں تمہارا ابا ہوں نا، میرے تم پر احسانات ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری خاطر تھوڑا اس راستے پہ چل لو۔ آپ کہہ رہے نہیں میں تو موٹر وے سے ہی جاؤں گا، تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ تو اللہ میاں قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ فلاقتحم العقبہ، اللہ فرماتے ہیں یہ دشوار راستے پہ نہیں چلا۔ وہ دشوار راستہ کیا ہے؟ ایک ہے خواہشات کا راستہ، جتنا کما رہا ہوں میرا پیٹ بھرے گا، میری جیب بھرے گی، میں اس میں سے کسی اور کے لیے خرچ نہیں کروں گا، میں اپنی تمام خواہشات کو پورا کروں گا اسی دنیا میں۔ یہ آسان راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو ان آنکھوں کو اللہ کی نعمت نہیں مانتے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اس زبان کو اللہ کی نعمت نہیں مانتے۔ قرآن کہہ رہے جو ان نعمتوں کو ہماری نعمت مانتے ہیں وہ دشوار راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ فوراً سوال ہوتا ہے کہ اللہ کون سا دشوار راستہ، کون سا راستہ؟ اللہ فرماتے ہیں فک رقبہ، وہ دشوار راستہ یہ ہے کہ انسانیت کو غلامی کے طوق سے آزاد کروایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تمہیں غلاموں کو آزاد کرنا پڑے گا۔ تو آپ بتائیے اللہ نے اسلام کا نام رکھا دشوار راستہ، اور پھر دشوار راستے کی جو ڈیفینیشن بیان کی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا بیان کی ہے؟ انسانیت کی خدمت۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکل گئی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، کیوں؟ بہت سے لوگوں کے پاس ذرائع نہیں ہیں غلاموں کو آزاد کرانے کے، آج تو غلام ہوتے ہی نہیں ہیں تو کیسے آزاد کرائیں ہم؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا الٹرنیٹ بھی ہے، یہ طعام فی یوم ذی مسغبہ، ذی مسغبہ بھوک والے دن میں بھوکے کو کھانا کھلانا۔ کیا مطلب؟ بعض ایسے ایام آتے ہیں جن میں لوگ بھوکے ہو جاتے ہیں، دنیا پہ ایسے احوال آتے رہیں گے۔ اور یہ خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن نے جہاں بھی اطعام کا لفظ استعمال کیا نا کھانا کھلانے کا، وہاں فقہا کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا یہ اصل میں ایک تعبیر ہے ضرورت پوری کرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا۔ وہاں فقہا، آپ اصول فقہ کے طلبہ بیٹھے ہوں گے، وہاں بتایا جاتا ہے یہ کھانا محض ایک تعبیر ہے، اگر کوئی غریب کو پیسے دے دے تو وہ زیادہ ثواب ملے گا اس کو، کیونکہ پیسے سے کھانا بھی خرید سکتا ہے، دوا بھی خرید سکتا ہے، کوئی اور ضرورت اگر ہوگی تو وہ بھی پوری کر سکتا ہے۔ کھانا تو ایک تعبیر ہے، ایک علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا وہ انسانیت کی خدمت، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اور کیا کہا قرآن نے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے
شکر گزار بندے وہ غربا اور مساکین کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور ضرورت پوری کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے، لہذا ہمیں نہ تو تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ اس کا شکریہ چاہیے ہمیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ تو اسلام اور غیر اسلام، اس میں بڑا فرق کیا ہے؟ اسلام مال خرچ کیے بغیر آپ کا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمبر 2، مال خرچ کرنا پڑے گا صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور ایک تیسرا فرق بھی، مال خرچ کرنا، بار بار کرنا اور کرتے رہنا، ينفقون، کرتے رہتے ہیں یہ کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت پر بیان کی، اور آپ دیکھیں کس قوم میں بیان کیا جا رہا ہے جو انتہائی غریب، جو اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب غریب آدمی کیسے صدقہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ یہاں تو بہت سے غریب تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی کھجور دے کر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ کسی غریب کے لیے اگر یہ ممکن ہے نا کہ بھئی میں کیسے صدقہ کروں، ایک کھجور ہے کوئی بات نہیں، اس ایک کھجور میں آدھی کسی ایسے کو کھلا دے جس کے پاس ایک کھجور بھی نہیں، یعنی اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے نا تو ایسے غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا جن کے پاس ایک بھی نہ ہو۔ میرے پاس ایک آج آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ شادیوں پر اتنا بیان کرتے ہو، غریب آدمی شادی کیسے کرے گا؟ میں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب سے کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، میری 50,000 تنخواہ ہے، اس میں گزارا کہاں ہوتا ہے، آپ شادی گرٹ لگائے رکھتے ہو ہر بیان میں کیسے شادی کروں گا اتنی غربت میں، بیوی کو کیسے پالوں گا؟ میں نے کہا ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کا ابا 25,000 میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے۔ کتنا زبردست پیکج ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا کہ وہ 6 بیٹیاں 25 میں نہیں پل رہی اس سے، وہ کہے گا یار چلو 50 والا ایک کو مجھ سے تو اچھا کھلا سکتا ہے نا، آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہی اتنا اونچا ہے۔ تو اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں تو پھر آپ شادی نہ کریں کہ بھئی دنیا میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ صدقہ نہ کریں اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو اس وقت سب سے زیادہ غریب تھے۔ ایک صحابی سے ایک غلطی ہو گئی، رمضان میں اپنی زوجہ کے قریب چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا 60 روزوں کا کفارہ۔ انہوں نے عرض کیا میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا۔ انہوں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت، اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسا کرو تھوڑا بہت صدقہ کر دو۔ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑا سا لے کر آؤ، ان کے لیے چندہ کرو، پھر ہم ان کے ذریعے کسی غریب کے ساتھ تعاون کروا لیں گے۔ صحابہ نے چندہ کر کے ان کو دیا۔ نبی نے فرمایا یہ رقم مدینہ میں کسی غریب کو دے دو۔ انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب مدینہ میں کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اور نبی مسکرائے بھی۔ تو اگر ہم اتنے غریب ہیں کہ آدھی کھجور بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہم میں کوئی اتنا غریب نہیں ہے۔ تو میں آپ ذرا سے گزارش کرتا ہوں کہ اب مجھ سے بھی اچھا خاصا چندہ نکلوا چکے ہیں یہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ والے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کسی ٹرسٹ کے لیے جب آپ چندے کا اعلان کرتے ہیں، عام طور پہ سب کی بات نہیں کر رہا، سفر کرتے ہیں تو اپنا بھی کمیشن ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارا بھی تھوڑا سا، بھئی مجھے کیا ملے گا؟ تو مجھے یہاں کے پتہ چلا مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اور آئندہ بھی جو سفر ہے مجھے، وہ ہمارے پاس نا ایک صاحب آئے اور اپنے بیٹے کو لے کر، بیٹے نے کاروبار ابا کا بہت بڑھا دیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، بیٹا ابا کے بزنس میں، ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتا ہے اور ابا کے لاکھوں سے کروڑوں میں کھیلنے لگتے ہیں، تو پھر بیٹا ابا کی وراثت میں نظریں ڈالتا ہے کہ مرنے کے بعد سارا مجھے ملے گا، چھوٹے بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے نے اگر باپ کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اس تعاون میں اس کو وراثت میں الگ سے کچھ نہیں ملتا، شرکت تو نہیں ہے نا اس کی، کوئی پیسے تھوڑی لگائے، بس ٹھیک ہے خدمت کی ہے۔ تو اب وہ بیٹا ابا کے ساتھ آ گیا میرے پاس، ابا کہنے لگے کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا نا تو اس کو زیادہ وراثت ملے گی، دوسروں کو کم ملے گی۔ تو میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے، آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنے آپ کے دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے اتنی محنت کی، اتنی اسٹرگل کی کہ لاکھوں کے کاروبار کو کروڑوں تک پہنچا دیا، تو مجھے ملے گا کیا؟
میں نے کہا آپ کو ثواب ملے گا اس کا. کہتے ہیں بھائی میں نے تھوڑا بزنس نہیں تھا, کروڑوں تک پہنچایا, دن رات ایک کر دیا. میں نے کہا اس کا مطلب ثواب بھی تھوڑا نہیں ملے گا, بہت زیادہ ملے گا. تو مجھے بھی جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو میں پروموٹ کر رہا ہوں, ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا, اور میری جیب سے بھی اچھا خاصا چندہ نکل چکا ہے الحمدللہ. تو اس لیے میں نے یہ کیوں پروموٹ کر رہا ہوں, یہ بس 2-4 منٹ آپ کے لوں گا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے میں نے ٹرسٹ پر ٹرسٹ کیوں کیا. اچھا میں وہ حدیث جلدی سے مکمل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, نبی اور مجھ سے نالا بھی رہتی ہیں بہت زیادہ اس شادیوں وادیوں والے بیانات پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت پر بیان کیا. تو ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بھی تھیں جن کا نام تھا زینب. وہ گھر گئیں, انہوں نے کہا چلو جی میں صدقہ کرتی ہوں. تو ان کو پورے مدینہ میں اپنے شوہر سے زیادہ غریب کوئی بھی نظر نہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ غریب آدمی کی بھی شادی ہو جاتی تھی. اب تو سب سے زیادہ پہلے آپ کی جیب دیکھی جاتی ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو صدقہ اگر دوں تو اس کا کیا مجھے ثواب ملے گا. تو وہ اپنے شوہر کے پاس آئیں, عبداللہ بن مسعود بڑے فقیہ تھے. عرض کیا کہ میں آپ کو اگر صدقہ دے دوں, آپ سے زیادہ غریب تو مجھے مدینہ میں کوئی نظر آتا نہیں ہے, تو کیا ثواب ملے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں ہے, تو نبی سے پوچھنا پڑے گا. تو کہنے لگی جائیں آپ نبی سے پوچھ کے آئیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑی شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں نبی سے جا کے پوچھوں کہ میری وائف مجھے صدقہ کرنا چاہتی ہے ثواب میں. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جاؤ تم خود پوچھو, اور میرا نام نہیں بتانا کہ میں ابن مسعود کی زوجہ ہوں. وہ چاہتے تھے کہ نبی کے سامنے ایسے راز فاش نہ ہو. میرا نہیں بتانا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہوں. تو حضرت زینب چلی گئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت بلال خادم تھے, باہر آئے. کون بھائی؟ فرمایا کہ نبی سے یہ مسئلہ پوچھو کہ ایک خاتون آئی ہیں, مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ عورت اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرے تو ثواب ملتا ہے. تو وہ حضرت بلال گئے, نبی سے پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلے نام وہ پوچھو کہ خاتون کون ہے, کون پوچھ رہی ہے. وہ آئے, حضرت بلال پوچھا کہ نبی پوچھ رہے ہیں نام بتاؤ. انہوں نے بتا دیا نام زینب ہے, پوری بات نہیں بتائی. حضرت بلال گئے, عرض کیا یا رسول اللہ زینب. آپ نے فرمایا ایو زینب, زینب تو بہت ہیں مدینہ میں, یہ کون سی والی زینب ہے؟ تو انہوں نے بتایا مجبوراً کہ بھائی عبداللہ بن مسعود کی زوجہ زینب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ خوش ہو جائیں جتنے میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا ان سے جا کے کہو کہ اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرو گی تمہیں 2 ثواب ملیں گے, ایک تو صدقہ کرنے کا, ایک رشتہ داری جوڑنے کا. شوہر سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی اگر صدقہ کرے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اب اگر کسی خاتون کا میاں ہی سیلاب زدگان ہے تو ہم اس کو پہلے مشورہ دیں گے بھائی اپنے میاں کا گھر بنواؤ, اس کے لیے مچھردانی بنواؤ, اس کی بھینس کا متبادل تلاش کرو. لیکن اگر میاں کھاتا پیتا ہے تو پھر دوسری حدیث ہے ہمارے پاس. وہ دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرتی ہے, دیکھیں شوہر کے مال سے شاپنگ سب عورتیں کرتی ہیں, شوہر کے مال سے پیزا سب خواتین کھاتی ہیں, شوہر کے مال سے اپنے والد کے لیے سموسوں پکوڑوں کا انتظام سب عورتیں کرتی ہیں. جب آپ کے سالے گھر میں آتے ہیں تو ان سالوں کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام بیگم کے خرچے سے ہوتا ہے یا آپ کے خرچے سے ہوتا ہے؟ تو آپ کے خرچے سے ہوتا ہے. نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ترغیب دے, صدقہ کروائے اور پھر اس کی پرمیشن سے اس کے مال کو صدقہ کرے تو شوہر کو بھی پورا ثواب ملے گا اور بیوی کو بھی پورا ثواب ملے گا. خرچہ بیگم کا نہیں ہو رہا لیکن ثواب پورا اللہ اس عورت کو بھی صدقے کا عطا فرمائے. تو اس قسم پرسی کی حالت میں جتنی مردوں کی ذمہ داری ہے اتنی ہی ہماری خواتین کی ذمہ داری. وہ آخری بات میں بتاؤں کہ میں نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا انتخاب کیوں کیا, سیلاب زدگان کے لیے اور مختلف حادثوں کے لیے ان کو پروموٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میرے پاس بہت سارے رفاہی ادارے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ آپ ایک 5 منٹ کا کلپ بنا دیں. میں نہیں کلپ بناتا, کیوں؟ مجھے 100% اطمینان ہی نہیں ہے. اطمینان حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے سفر کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے ہی شاگرد چلا رہے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ اسفار شروع کیے. گھر میں کام جا کے دیکھے, ریگستانوں میں کنویں بنائے ہیں, سولر پلیٹیں لگائی گئی ہیں,
تاکہ وہ موٹریں چلیں اور جھگیوں میں پانی پہنچے۔ پھر میں نے تھر کے ریگستانوں میں دیکھا مکاتب بنے، اسکول اور مدرسے، وہ غریب بچوں کو پڑھائی اس دینی بھی اور دنیاوی بھی دونوں تعلیمات بھی دی جا رہی ہیں، اور ان قاریوں کی اور اسکول ٹیچرز کی تنخواہیں بھی پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ دے رہا ہے۔ میں پچھلے سال اسلام آباد یونیورسٹی گیا، میں وہاں اسٹوڈنٹ سے ملا جو CSS کر رہے ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے خرچے پہ۔ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک عزم ہے کہ ایسے لوگ جو فیوچر میں ملک میں کوئی بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، ایسے طلبہ کو تلاش کر کے جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، پان گٹکے والے نہیں، ٹائم ویسٹ کرنے والے نہیں، ہوس والے نہیں کہ جن کا ارادہ صرف پیسہ کمانا ہو، بلکہ وہ بیوروکریسی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ملک میں کوئی مثبت تبدیلی لائیں گے۔ تو پاک ایڈ ان کا ایک کرائٹیریا ہے یہ جانچنے کا کہ یہ مثبت سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ اس کرائٹیریا پہ جو طلبہ پورے اتر رہے ہیں ان کے لیے سارا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ ٹرسٹ اٹھا رہا ہے۔ میں ان طلبہ سے ملا اور ان سے ایگریمنٹ کیے کہ جب آپ CSS کر لیں گے اور کسی اچھے ادارے میں جاب کریں گے تو جتنا خرچہ آپ پر ہوا ہے یہ سارا آپ نے لوٹانا ہے، اور اسی خرچے سے کسی اور کو CSS کروانا ہے۔ کیوں؟ جامعۃ الرشید کا ایک ہی عزم ہے کہ ہم ایسے ادارے بنائیں، مدرسہ ایسا ہو جہاں 70% دینی تعلیم اور 30% دنیاوی تعلیم ہو، اور اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں ایسی بنائی جائیں جہاں 70% عصری تعلیم اور 30% مذہبی تعلیم ہو، تاکہ یہ جو گیپ ہے مسٹر اور ملا کا، یہ جس حد تک ختم کرنا ممکن ہو اس کو اچھے طریقے سے ختم کیا جائے۔ وکیلوں کی ایک اجلاس تھا میرا، اس میں بیان تھا، ایک وکیل صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے تو مولویوں سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے، ابھی پرسوں میرا بیان تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میرے پگڑی کے نیچے کوئی بم ہے یا کوئی تلاشی لے لیں آ کے؟ تو کہنے لگے اصل میں کوئی مولوی کہیں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہوں اور ڈر نہ لگے تو یہ نیچرل نہیں ہے، ڈر لگنا نیچرل ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے جذبات ہیں۔ تو بر صغیر میں جب انگریز آیا ہے نا، اس نے یہ مسٹر اور ملا کے فاصلے بڑھائے ہیں۔ تو آپ اس سوچ سے ایگری ہیں یا نہیں کہ یہ فاصلے کم ہونے چاہیے؟ تو یہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ویژن ہے، صرف سیلاب زدگان نہیں، اور بہت سارے ویژن ہیں۔ تو میں نے پھر ارادہ کیا بھائی ٹوٹا پھوٹا جو ہم سے تھانوں سے ہم پرمیشن لے لیتے ہیں، اپنے 3 تھانوں سے ہم نے پرمیشن لی، اور ہم نے کہا بھائی کچھ شادیوں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے غم ہیں، تو وہ پرمیشن لے کے میں اجازت سے آیا ہوں، بھاگا الحمدللہ۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی حوصلہ افزائی کریں، اور اپنے مال سے بھی اپنے وقت سے بھی اس ویژن کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو اس ٹرسٹ کا فیوچر میں ویژن۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری سرپرستی ریٹائرڈ جنرل ہمایوں صاحب کر رہے ہیں، اور ان کی بھی تقریر میں نے جامعۃ الرشید میں سنی ہے، تو بڑی زبردست ماشاءاللہ مذہبی معلومات رکھتے ہیں، مذہبی سوچ رکھتے ہیں، تو اور علماء کی سرپرستی ہے، تو اس طرح کے اتنا اچھا طبقہ ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہے، تو ہمیں اس میں ان کا دست و بازو بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔